اللہ सुब्हाना ताला जी हमें सबको ये तौफीक अता करे कि अल्लाह के कलाम को समझें और हमारा जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने जिस मकसद से पैदा किया है ना, वो मकसद को हम आगे लेके चले। आमीन सुम आमीन। एक स्टूडेंट का एक क्वेश्चन था, उन्होंने कहा कि आप इसको लाइव में बता दें क्योंकि अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम होता है। तो शी सेड कि मैं क्लास ले रही थी अपने मोहल्ले में जो जानने वाले हैं उनको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन की, तो हमारे मोहल्ले से एक औरत आई तो उन्होंने कहा कि आप लोग ये ना सीखा करो, आप लोग ये क्लास ना लिया करो। तो कहती है मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा कि आप ऐसे क्यों कह रही हैं? तो शी सेड कि अगर आप लोग जानोगे कि इस कुरान में क्या लिखा है और फिर अगर अमल नहीं करोगे तो फिर बहुत गुनाह मिलेगा। तो उनकी आज सुबह ही उनका मैसेज था। तो मुझे एकदम से याद आया कि ये चीज़ मैंने भी अपने ज़माने में सुनी हुई थी, क्योंकि अक्सर जो बड़े होते थे ना वो अक्सर ये बात कहते थे कि हम तो नहीं पढ़ रहे हैं, तो अगर पढ़ेंगे तो फिर पता चलेगा, तो फिर अमल नहीं करेंगे तो सज़ा मिलेगी। तो इसका जवाब मैं सिर्फ आप लोगों में से भी अगर किसी को ऐसा कभी कोई ऐसा हो जाता है कि आपके सामने कोई ऐसे कहते हैं तो सम टाइम एकदम से हम चुप हो जाते हैं कि हम इनको क्या जवाब दें। कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन एक होता है ना कि उनको तसल्ली नहीं होती है कि जिसको जवाब देना ना उनको तसल्ली हो रही होती है। तो इसका जवाब आप इसी तरह से दिया करें कि जैसे आप ये सोचें कि मैं यहाँ पे हूँ और मेरी एक टीचर है जिनको मैं अच्छे से जानती हूँ, मुझे पता चलता है कि वो किसी के साथ एक बिजनेस कर रही है। आप ये रिश्ता किसी तरह से भी देख लें, माँ बेटी को लिख रही है खत या किसी तरह से भी, तो मैं उनको मुझे ये पता चलता है कि उन्होंने बड़े मुश्किल से पैसे जमा किए हुए थे, बहुत मेहनत से। तो वो जिनके साथ बिजनेस करना चाह रही हैं वो उनको मैं जानती हूँ और वो बहुत ऐसे लोग हैं जो अच्छे लोग नहीं हैं, वो उसके पैसे सारे ज़ाया कर देंगे और उसको धोखा दे देंगे। मैं फ़ौरन उसको एक ख़त भी लिख देती हूँ कि ये वाली चीज़ जो है जो तुम बिजनेस कर रही हो वो तुम ना करना उनके साथ, क्योंकि वो लोग अच्छे नहीं हैं। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ख़त जाता है तो वो ये सोचती हैं कि साजा का जब भी ख़त आता है तो वो कोई ना कोई ऐसे ही काम ही बताती हैं कि अच्छा ये क्लास शुरू होनी है तो ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, अच्छा बाद में पढ़ लूँगी, वो साइड पे रखा हुआ है बाद में देख लूँगी, वो नहीं खोलती हैं। फिर कुछ देर के बाद यही होता है कि वो बिज़नेस स्टार्ट करती हैं, उनको बहुत भारी नुकसान हो जाता है। तो फिर जब वो मिलती हैं अपनी उस्ताद से, जैसे मुझे मिलती हैं या मुझे मैसेज करती हैं कि हालात बड़े ख़राब हैं, कोई दुआ बताएं ये वो, तो मैं उनको पूछती हूँ कि आपको मैंने मना किया था तो आपने क्यों उनके साथ काम किया? तो वो कहती हो मैंने तो किताब ही नहीं खोली। तो मैंने तो हुज्जत तमाम कर दी थी ना, राइट? उन्होंने नहीं खोली तो वो ऐसा नहीं है। बिल्कुल यही बात कि क़यामत के दिन हम अल्लाह सुब्हाना ताला ने इसी तरह से हमें ये ख़त लिख के भेजा है, एक एक मतलब इतना खूबसूरत 30 पारों का ये ख़त जिसमें हमारी ज़िंदगी की एक एक बात अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें इसमें बता दी है कि कैसे एक्ट करना है, किस तरह से रहना है। शादीशुदा ज़िंदगी है तो मामला क्या होगा, जब फिर बच्चे पैदा होते हैं तो मामला क्या होगा, जब तुम बूढ़े हो जाते हो तो बच्चों को बताया कि कैसे माँ बाप के साथ उन्होंने सलूक करना है, जो कमाई करनी है उनको कैसे करनी है, बिजनेस कैसे करना है, उसकी रूलिंग क्या है, जब हम इस दुनिया से चले जाते हैं जो माल हम छोड़ के जाते हैं उसका क्या होगा। हर चीज़ अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस खत में हमें बता दी। अब अगर मैं ना खोलूंगी तो क़यामत के दिन अगर मैं अपनी गलत चीज़ें या अपने गुनाह लेके जाऊंगी तो वहाँ पे जाके मैं ये नहीं कह सकती कि या पाक परवरदिगार मुझे तो पता ही नहीं था कि कुरान में आपने ये कहा हुआ है, क्योंकि कुरान तो आ गया ना, तो हुज्जत तो तमाम हो गई। तो इसलिए अगर कभी भी ज़िंदगी में कोई आपसे ये बात कहेगा तो आपको पहले से इसका आंसर आना चाहिए, क्योंकि जिस ज़माने में मैंने ये सुना था मुझे भी इसका जवाब नहीं आता था उस वक़्त, तो बस ऐसे ही होता था कि हाँ अच्छा ठीक है, उनको भी कुछ नहीं कहा, खुद भी कुछ नहीं सोचा। तो आज इंशाल्लाह जो हदीस है, एक और क्वेश्चन था उसी के बारे में मैंने कहा चलें फिर हम एक दफ़ा फिर से रिमाइंडर कॉल की तरह हो जाता है, क्योंकि सजदा सहव
अक्सर लोगों का ये होता है कि नमाज में अगर कोई गलती हो जाती है तो फिर वो दोबारा से पूरी नमाज पढ़ते हैं। उनको ये लगता है हो हमारी तो नमाज ठीक नहीं हुई है, तो वो एक अलग से एक मुशक्कत हो जाती है ना कि आप दोबारा से फिर नमाज पढ़ते हैं। और अगर आप फॉर एग्जांपल नहीं पढ़ते तो दिल के अंदर एक अजीब बेसुकूनी होती है कि नमाज ही कबूल नहीं हुई है। और अगर गलती भी हो जाती है बीच में फिर भी प्रॉब्लम होती है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतने रहीम इतने करीम है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये भी हमें बता दिया कि देखो अगर नमाज में कभी तुम भूल जाओ तो तुमने क्या करना है। तो मैं पहले हदीस आपसे शेयर करती हूँ, फिर इंशाल्लाह उसकी डिटेल बताती हूँ। सही बुखारी की हदीस है 1231 कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि मतलब अगर किसी नमाजी को याद ना रहे कि 3 रकतें पढ़ी हैं या 4 रकतें पढ़ी, और अक्सर ये होता है, वल्लाही अक्सर ये होता है कि एकदम से दिमाग में ऐसी चीज आती है कि बंदा परेशान हो जाता है कि है अब ये कौन सी वाली रकत थी। तो आज इंशाल्लाह उसका हल देखते हैं। 3 पढ़ी है या 4 पढ़ी हैं, तो वो सलाम से पहले बैठे बैठे 2 सजदे कर ले। अच्छा ठीक है, फिर अब मैं पहले हदीस पढ़ लूँ, फिर मैं आपको इसकी एक्सप्लेन करती हूँ। हजरत अबू हुरैरा रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब नमाज की अजान होती है तो शैतान भाग जाता है और इतनी दूर चला जाता है कि वो अजान की आवाज ना सुन सके। जब अजान की आवाज खत्म होती है तो फिर वापस आ जाता है, और जब तकबीर कही जाती है तो फिर वापस भाग जाता है। जब तकबीर पूरी हो जाती है तो फिर वापस आकर नमाजी और उसके दिल में वसवसा अंदाजी करता है और कहता है कि फलां फलां चीज को याद कर जो उसे पहले याद नहीं होती। हत्ता कि जो नमाजी है ना वो ऐसा हो जाता है कि वो नहीं जानता कि उसने कितनी रकतें पढ़ी हैं। इसलिए अगर तुम में से किसी को मालूम ना रहे कि उसने कितनी रकतें पढ़ी हैं, 3 या 4, तो बैठे बैठे 2 सजदा साहब कर ले। अच्छा, अब क्योंकि ये पूरा एक चैप्टर है, इसमें डिफरेंट एंगल से बताया हुआ है कि अगर ये हो तो ये करे, ये हो तो ये करे ना। तो मैं आज आपको एक कॉमन चीज बता देती हूँ ताकि आप आसानी से जब इसको आप पक्का कर लेंगी, याद कर लेंगी। क्योंकि मुझे याद है जब मैंने शुरू में ये बाब पढ़ा था, चैप्टर पढ़ा था, तो अक्सर मैं भूल जाती थी अच्छा अब ये करना है कि ये करना है, शुरू में करूं कि पहली रकत मतलब जब अतहियात पढ़ना है फिर करूं कि नमाज के बाद करूं। तो अब एक रूल अभी आप रेगुलर अपना याद रख लें कि देखिए नमाज में फॉर एग्जांपल आपको ये गलती लगी कि 3 पढ़े हैं या 4 पढ़े हैं, तो रसूलुल्लाह ने हमें क्या तरीका बताया है कि फिर आप 3 को गबान अपना पक्का करें कि 3 पढ़े हैं, क्योंकि 3 या 4 में शाकुर ने 3 तो आपने पढ़े ही पढ़े हैं। उसमें ये होगा कि जब आप सजदा साहब करेंगे तो अगर तो फॉर एग्जांपल आपने 3 ही पढ़े थे तो 2 सजदे जो हैं वो आपके वो पूरे कर लेंगे जो आपके रह गए थे। लेकिन अगर आपने 4 पढ़े थे और अब आपने 2 सजदे और किए हैं ना, तो वो शैतान को शर्मिंदा करने के लिए काफी हो जाते हैं। ये बात है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आपका सजदा आपको भूल गया। अच्छा, अब इसमें 2-3 चीजें और आपने देखनी है कि नमाज के जो वाजिब है ना, जैसे हमारा कयाम है, रुकू है, सुजूद है, ये सारी चीजें जो हम करते हैं, कादा है, तो अगर ये आपका छूट जाता है, ठीक है, अगर ये छूट जाता है, कई दफा ये होता है आप मस्जिद में, जैसे अभी हम तरावी में भी जाएंगे ना, तो अगर मस्जिद में जाते हैं तो इमाम ने ऑलरेडी नमाज शुरू कर ली है, तो आप 1 रकत खत्म हो गई थी, आपने 2nd रकत में ज्वाइन किया था, तो जब उन्होंने सलाम फेरा तो आपने 1 रकत के लिए खड़ा होना था, लेकिन आप भूल गए, ठीक है, तो वो आपको रकत दोबारा से पढ़नी होगी, ठीक है। उसको सजदा साहब भी करना है और रकत भी दोबारा पढ़नी है, क्योंकि वो सिर्फ सजदा साहब उसको मुकम्मल नहीं करेगा। तो ये वो चीजें हैं जो नमाज का रुकन छूट जाएगा तो आपको दोबारा से एक वो रुकन को कंप्लीट करना है, 1 रकत पूरी पढ़नी है। अच्छा, अब सजदा साहब कैसे करना है कि आप अत्तहियात पे बैठेंगे, जैसे आपने पूरी अत्तहियात कंप्लीट कर ली, जो भी आपने दुरूद शरीफ के बाद दुआएं रब्बी जालनी और सारी आपने दुआएं कर ली, और सलाम फेरने से पहले आपने अल्लाह अकबर कह के 2 सजदे बैठे बैठे आपने 2 सजदे जैसे रेगुलर करते हैं वो करने हैं। फिर आप वापस आएंगे, फिर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सो इजी, राइट। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने वो हो गया कि आपने 1 रुकन छोड़ दिया था, अब आपने वो रुकन पढ़ना है,
تو وہ جو آپ ایک پھر دوبارہ سے پڑھیں گے نا تو اب اس کی عطائی آپ نے پہلے سجدہ سہو ابھی تک نہیں کیا لیکن آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ نے غلطی کی, اب ایڈ آن آپ نے ایک کرنا ہے نا, تو پھر آپ جب وہ والا پڑھیں گے رکن آپ ایک میں, پھر اس میں اتحیات جب کریں گے تو اس میں آپ سجدہ سہو کر لیں تو کتنی آسانی ہو جاتی ہے نا. تو انشاءاللہ باقی چیزیں جو اس کی ہے نا وہ میں آپ کو, اچھا واجب اگر چھوٹ جائے نا, واجب کہتے ہیں جیسے 2 رکعتوں میں سورت فاتحہ کے بعد جیسے سورت میں لاتے ہیں, آپ وہ بھول گئے, آپ نے صرف سورت فاتحہ پڑھی اور پھر آپ رکوع میں چلے گئے. اور سیکنڈ یہ کہ آپ نے اتحیات جیسے 4 فرض پڑھنے تھے, آپ نے سیکنڈ میں اتحیات نہیں پڑھی, یا 3 ہم مغرب میں پڑھتے ہیں تو اتحیات بھول گئے, کھڑے ہو گئے, تو اس میں آپ سجدہ سہو کریں گے تو وہ اس کو مکمل کر دے گا, مطلب آپ کو دوبارہ سے رکعت نہیں پڑھنی ہے. لیکن مستحب اگر چھوٹ جائے نا, فار ایگزامپل اس کے لیے سجدہ سہو بھی نہیں اور دوبارہ بھی نہیں کرنا. وہ یہ ہے کہ جیسے جو اونچی نماز پڑھنے والی تھی, جیسے وہ تو یہی ہوتا نا جماعت کے ساتھ, جیسے تو اگر امام نے آہستہ نماز پڑھنی تھی, اس نے اونچی آواز میں پڑھ لی, تو اس کے لیے بھی سجدہ سہو نہیں ہے. تو دعا استفتاح جو ہے وہ ہم شروع میں پڑھتے ہیں, اگر وہ بھول گئے تو اس کے لیے بھی نہیں ہے. تو یہ بس تھوڑی سی چیزیں, کیونکہ نماز تو بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے نا, کہ اگر اس میں سے کوئی غلطی ہو جائے گی تو پھر تو دل ویسے ہی سارا دن دھڑکتا رہتا ہے کہ ہم نے کیا غلط پڑھ لی ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی چیز تھی, بس آپ اس کو یاد رکھیں. باقی چیزیں بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاتی رہوں گی, لیکن انشاءاللہ سجدہ سہو کرنے سے ہماری نماز ہو جاتی ہے. اور بعض لوگ اس کو سجدہ سہو بھی کہتے ہیں, لیکن اصل میں اس کا جو ہے سجدہ سہو غلطی کو کہتے ہیں نا, تو اس لیے اس کا صحیح پروننسیشن یہ ہے. اچھا جی, اب ایک اور کیا ٹائم ہوا, 13 منٹ ہے نا. ایک اور حدیث میں آپ کو جلدی سے سنا دوں. صحیح مسلم کی حدیث ہے, انٹرنیشنل نمبر 91 ہے. یحییٰ بن حماد کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. ہم نے پہلے بھی پڑھا تکبر کی, ہم نے لاسٹ کلاس میں بھی کافی آیات پڑھی تھی. آج میں آپ لوگوں کو دوبارہ اس لیے سنا رہی ہوں کہ اکثر یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ اگر ہم دل چاہتے ہیں نا کہ جیسے اچھے کپڑے پہنتے ہیں یا کچھ ایسی چیز کرتے ہیں, تو ہمیں دل میں یہ ہوتا ہے کہ اب تو میں بہت نمازی بھی ہو گئی ہوں, ریلیجس ہو گئی ہوں, اب میں اس طرح سے میری زندگی میں قرآن کھلا تو اب مجھے ایسے کپڑے نہیں پہننے چاہیے جو بہت اچھے لگ رہے ہیں, جس میں پہلے میرا دل ایسے ہو رہا تھا, یا مجھے ایسے شوز نہیں لینے ہیں جو مجھے پسند ہے, یا مجھے ایسا پرس نہیں لینا. فار ایگزامپل آپ میچنگ پرس لے رہے ہیں یا کچھ بھی ہے. تو جب میں نے یہ حدیث پڑھی نا تو میں نے سوچا کہ بہت ضروری ہے اس بات کو بتانا کہ اکثر ہم آرٹیفیشل تقوی اختیار کر لیتے ہیں. اب وہ بھی غلط ہوتا ہے کہ اپنے دوسروں کو دکھانے کے لیے کہ نہیں جی میں تو وائٹ کپڑے ہی بس پہنوں گی فار ایگزامپل, یا میرا تو یہ حلیہ بن گیا کیونکہ میں بہت ریلیجس ہو گئی ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ, انسان چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اور اس کے جوتے اچھے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تو خود جمیل ہے اور وہ جمال کو پسند کرتا ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال, کہ اللہ جمال کو, خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اب انہوں نے ایکسپلین کیا کہ یہ جو بات ہوتی ہے نا کہ تکبر نہیں کرنا, تو ایسی چیزیں نہ پہنو کہ دوسروں کو جلانے کے لیے یا دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے پہننا ہے, وہ اصل میں کیا ہے کہ تکبر تو حق کو قبول نہ کرنا ہے. حق آپ کے سامنے آ گیا, قرآن آپ کے سامنے کھل گیا, پھر بھی آپ حق کو قبول نہیں کرے, پھر بھی آپ اللہ کے احکامات کو قبول نہیں کرے, تو تکبر یہ ہے. اور لوگوں کو حقیر سمجھنا کہ آپ اس لیے کپڑے پہنے, اس لیے جوتے ایسے پہنے, اس لیے ایسے پرس لیں, اس لیے آپ ایسا سارا کچھ کریں کہ آپ دوسروں کو نیچا دکھائیں کہ میں تو یہ کر سکتی ہوں, دیکھو میرے پاس ایسے ہے. مطلب اس لحاظ سے جب آپ تکبر کریں گے وہ گناہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ اچھے کپڑے پہن لیتے ہیں, آپ اپنے آپ کو اچھے سے رکھتے ہیں تو اس میں کوئی گناہ ہے. الحمدللہ. تو یہ بہت ایسی بات تھی جو اکثر لوگوں کے دل میں یہ بات ہوتی ہے, تو میں نے سوچا کہ لاسٹ کلاس کیونکہ پوری تکبر پہ تھی تو یہ ایکسپلین کرنا میں بھول گئی تھی. تو آج انشاءاللہ جی ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 30 سے. ہم پہلے پڑھ رہے تھے, لاسٹ کلاس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب فرمایا تھا کہ وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں مینز کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے ہیں,
اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں مانتے، اللہ کا کوئی پیغام ان تک پہنچتا ہے تو وہ اس پہ بھی مطلب اپنی خواہش نفس کو اس پہ بڑا سمجھتے ہیں. یہ بڑی ایسی بات ہے جو عام روٹین میں ہماری زندگیوں میں یہ رہتی ہے. تو اس لیے میں بار بار اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرتی ہوں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب فرشتے ان کی جان قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو پھر کیا معاملہ ہوتا ہے. کیونکہ اکثر لوگوں سے آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں لو جی مرنے والا آج تک تو واپس آیا کوئی نہیں. تو کسی نے کوئی بتایا تھوڑی ہے کہ کیا ہوتا ہے، بتایا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا ہے کہ جب فرشتے جان قبض کرنے آتے ہیں تو پھر کیا معاملہ کرتے ہیں. کیونکہ جب جان قبض ہوتی ہے تو دیکھیں جس وقت انسان کو آخری وقت آتا ہے نا وہ بول نہیں سکتا ہے نا، لیکن اس وقت غائب کے سارے پردے اٹھ جاتے. وہ انسان فار ایگزامپل میرا وقت ہے لاسٹ تو وہ میں دیکھ سکوں گی کہ وہ فرشتے جو قطار باندھے ہوئے آتے ہیں نا لینے کے لیے، جان نکالنے کے لیے آتے ہیں، تو انسان ان کو دیکھ سکتا ہے. اور پھر جو بری روح ہوتی ہے نا جس نے دنیا میں گناہ کیے ہوتے ہیں وہ پھر ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا نا کہ چلاکی یہ کرتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا. اب وہاں پہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ادھر ہی ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. کیونکہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو فرشتے ان کی جان نکالنے آئے ہیں وہ کس شکل میں آئے ہیں، وہ کن لباس میں آئے ہیں. تو وہاں پہ وہ پھر بہانہ کرتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ فرشتے ان کو کہتے ہیں فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ کہ تم داخل ہو جو جہنم میں، تمہارے لیے یہی ٹھکانہ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ تم ادھر رہو گے. اب یہاں پہ آج ہم دیکھیں گے کہ یہ تو ان لوگوں کا تھا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات نہیں مانتے. دیکھیں یہ وہ وقت ہے جو سب پہ آنا ہے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو ساروں کو اس کو فیس کرنا ہے. تو اس کے لیے ہمیں بات کرنی چاہیے اپنے گھر میں، اپنے لو ونس کے ساتھ. یوزلی یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسی بات ہوتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں ایسی باتیں نہیں کرو، چھوڑو ایسی بات نہ کرو. مطلب ایسے لگتا ہے کہ جیسے مرنا نہیں ہے. کیونکہ یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم اس دن سے اگر ہمیں یاد نہیں ہوگا نا تو ہماری زندگی میں نیکی پہ عمل کرنا مشکل ہو جائے گا. جب ہمیں یہ یاد رہے گا کہ ہمارا آخری وقت آنا ہے، فرشتے جب ہماری جان نکالنے کے لیے آئیں گے تو فیصلے تو تبھی ہو گئے ہوں گے. آخر میں تو ہم نے حساب کتاب جا کے دینا ہے کہ کتنے گناہ کیے اللہ نہ کرے یا کتنی الحمدللہ نیکیاں کی ہیں، وہ حساب ہوگا. کیونکہ جس وقت فرشتے آ کے ہماری جان نکالتے ہیں، آج میں انشاءاللہ آپ کو وہ سفر بھی بتاؤں گی دوبارہ سے پورا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وکیلا اور کہا جاتا ہے للذین ان سے جنہوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکیلا للذین اتقوا اور کہا جاتا ہے ان سے جنہوں نے تقوی کیا ماذا انزلا کہ کیا اتارا ربکم تمہارے رب نے، قالو کہتے ہیں خیر کہ سب بھلائی اتاری. آپ نے پڑھا ہم نے پڑھا تھا نا کہ جب یہ لوگ جو ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات نہیں مانتے، برائیاں کرنے والے ہوتے ہیں، اور ان سے جب اللہ سبحانہ فرشتے آ کے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا اتارا تو کیا کہتے ہیں اساطیر الاولین. ہم نے پڑھا پہلے کہ تو پہلوں کی کہانی ہے، اس میں ہمیں تو کوئی سمجھ ہی نہیں آئی کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. اور اب وہ لوگ جو متقی، آپ اس کو انڈر لائن کریں اس چیز کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پہ کس بات کا کہا، جو ساری آگے نعمتیں ہم پڑھیں گے، سارے انعامات پڑھیں گے، وہ ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں. کہ کہا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا کہ کیا نازل کیا تمہارے رب نے، تو وہ کہتے ہیں خیر نازل کی ہے. نازل کیا ہوا ہے؟ قرآن نازل ہوا ہے نا. اب دیکھیے سب سے پہلے تو میں کہتی ہوں آپ لوگوں کو مبارکباد، سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو چن لیا ہے بیسیکلی. واللہ ایسے میں کہتی ہوں کہ کیسے بھٹکے ہوئے ایسے پھرے ہوتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر جگہ جہاں جہاں بھی لوگ قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار دیکھو ہوا خیرن، یہ بہتر ہے، ہوا خیر. وہاں پہ بھی یہ کہا
وہ خیرٌ مما یجمعون، جو تم جمع کرتے ہو نا، پیسہ جمع کرتے ہو، عزت جمع کرنے کی کوشش کرتے ہو، دنیا میں گھر بنانے کی، گاڑیاں، یہ وہ جو بھی تمہیں لگتا ہے کہ یہ مل جائے گا نا تو بس پھر میں ٹھیک ہو جاؤں گی، یہ مل جائے گا نا تو پھر میرے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، ہر چیز سے بہتر یہ ہے جو تم جمع کرتے ہو دنیا میں، یہ قرآن سب سے بہتر ہے۔ الحمدللہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین شخص وہ ہے اس دنیا کے اندر جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ اور یہ دیکھیے کہ وہ لوگ جنہوں نے تقویٰ کیا، دیکھیے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ وہ لوگ جو اسلام لائے ان کو پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر وہ جنت میں جائیں گے یا ان کو یہ انعامات ملیں گے، جنہوں نے تقویٰ کیا۔ دیکھیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہاں پہ بھی قرآن کے شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ قرآن اگر تم کھول رہے ہو نا، تم اس طرف آ رہے ہو، پہلے دیکھیں الحمد، سب سے پہلے اتنی پیاری الحمد ہمیں دے دی۔ دیکھیے آدم علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت سے نکالا تھا، دنیا میں آئے نا، تو جب ان سے غلطی ہو گئی، تو میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ جنت کا پھل کھانے سے پیٹ میں درد ہوتی، کپڑے کیوں اتر گئے تھے؟ اس لیے کہ شیطان ہمیشہ فحاشی کی طرف لے کے جائے گا، ہمیشہ کپڑے اترائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ ہمیں یہ بتا دیا کہ اس سے بچنا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو تو نہیں آتا تھا نا، وہ کلمات جو تھے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے اور قرآن میں بتا بھی دیا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے وہ کلمات سکھائے، انہوں نے فوراً وہ کلمات پڑھ کے اللہ سے توبہ کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ نہ صرف معاف کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بھی عطا کر دی۔ ٹھیک ہے، اب یہ تو آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا، میرے اور آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ میرا بندہ دنیا میں غلطیاں کرے گا اور واپس پلٹنے کے لیے اس کو کوئی نہ کوئی چاہیے ہوگا۔ دیکھیے ہمیں ایسے لگتا ہے نا کہ ہائے کوئی مل جائے، کوئی ایسا مل جائے جو مجھے اس راستے پہ چلا دے۔ کئی دفعہ دل ہو رہا ہے چلنے کا لیکن پیچھے سے نا پش نہیں مل رہی ہوتی۔ سم ٹائم فیملی کے اندر رہتے ہوئے، فیملی پوری اگر دوسری طرف ہے تو وہاں پہ اگر آپ کا دل ہو رہا ہے لیکن آپ اس راستے پہ چلنا مشکل ہوتا ہے، تو ہوتا ہے کہ یار کاش کوئی مجھے پکڑ کے اس راستے پہ چلا دے۔ وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر الحمد جو ہم کو دی نا، وہ بالکل آپ اس کا جب میننگز کے ساتھ پڑھتے ہیں نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے رب نے اتنا کرم کر دیا کہ رہتی دنیا تک وہ ربنا ظلمنا انفسنا والا تھا، یہاں پہ ہمیں یہ دے دیا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ پہلے ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، پھر اللہ سے عہد کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم اپنے نفس کی عبادت نہیں کرتے، یا پاک پروردگار ہم دنیا کی عبادت نہیں کرتے، ہم صرف تیرے احکامات مانتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورا قرآن ہمیں دے دیا کہ یہ ہے وہ کتاب، لیکن اس میں ہدایت اس کو ملے گی جو متقی ہو جائے گا۔ اب متقی کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے اس کے بارے میں بتا بھی دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب تھے، حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے؟ تو ابی بن کعب نے کہا کہ عمر کیا تم کبھی کسی ایسی راہداری پہ نہیں چلے ہو جہاں پہ دونوں سائیڈوں پہ کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں چلا ہوں۔ تو انہوں نے کہا تم کیسے چلتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو سنبھال کے، کپڑے اپنے ساتھ لگا کے کہ کہیں ادھر نہ چپ جائے، ادھر کانٹا نہ لگ جائے، ادھر نہ ایسے ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا تقویٰ بالکل یہی ہے کہ جب تم دنیا میں چلتے ہو تو ایسے بچ کے چلو جیسے تم اس راہداری سے چلتے ہو تو تم پار ہو جاؤ گے، یہی تقویٰ ہے۔ الحمدللہ۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ جو متقی ہیں، ماذا انزلہ، کہ کیا نازل کیا؟ تو وہ کہتے ہیں خیر ہے۔ دیکھیں یہ قرآن پاک الحمدللہ ثم الحمدللہ، اب کیونکہ رمضان کا مہینہ بھی آنے والا ہے تو ویسے بھی ایک تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ہم لوگ صفہ میں بیٹھے ہوئے تھے جہاں پہ وہ صحابہ تھے نا جو علم لے رہے ہوتے تھے، تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے
تو آ کے تشریف لائے اور انہوں نے آ کے کہا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو یہ چاہتا ہے. انہوں نے 2 بازاروں کا، جو مدینہ کے بازار تھے نا، بدخان اور عقیق، تو انہوں نے کہا کہ ان بازاروں میں جائے اور اونچی کوہان والی 2 اونٹنیاں، یہ بڑی مہنگی اونٹنیاں تھی ہے نا، تو وہ ان کو مل جائے بغیر لڑائی کے. مطلب ایسے نہیں کہ تم بازار میں جاؤ تو کوئی کھینچ کے کسی کے لیے، اور بغیر لڑائی بغیر فتنے کے تمہیں وہ اونٹنیاں مل جائیں. اب صحاب صفہ جو تھے نا وہ تھے بھی بہت غریب، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، کس کا دل نہیں چاہے گا کہ وہ جائے اور وہاں سے 2 اونٹنیاں اس کو فری میں مل جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو پھر جاؤ مسجد میں، پھر جاؤ مسجد میں، کسی کو 2 آیات قرآن کی سکھا دو یا خود پڑھ لو تو وہ 2 اونٹوں کے برابر ہیں. اگر تم 3 سکھاؤ گے یا پڑھو گے تو 3 اونٹوں کے مطابق، 4 پڑھو گے سکھاؤ گے تو 4 کے مطابق. جتنی تمہاری وسعت ہے، جتنی تمہارے میں ہمت ہے، جتنی سکھاؤ گے اتنے اونٹوں جتنا تمہیں ثواب ملے گا. اللہ، اتنی خیر تم لے سکتے ہو. الحمدللہ میری تمام ٹیچرز، میں کہتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہاں سے لوگ میرے ساتھ جوڑے ہیں. میں آنیسٹلی میں یہ پڑھتے ہوئے نا میں سوچتی تھی کہ یہ کتنی بڑی خیر ہے. ہم لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کس طرح سے جو ٹیچرز پڑھا رہی ہیں، جو اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں. آپ سوچیں کہ آج ہی کی لائیو میں ہم کتنی آیات پڑھ لیں گے نا، تو الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کتنی خیر ہم اکٹھی کر لیں گے. اور جو کلاسز آپ لے رہے ہوتے ہیں اب رمضان کے مہینے میں، تو الحمدللہ کیونکہ سکھانے کی بات ہے نا، تو رمضان کے مہینے میں انشاءاللہ ہم پورا پارا ایک دن میں اردو میں تو پوری آنیسٹلی آپ میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ مجھے توفیق عطا کرے. یہاں بلکہ میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ ابھی سے ہی آپ لوگ اپنے واٹس ایپ کے گروپ بنائیں. ہر اسٹوڈنٹ، ہر کوئی جو بھی ٹیچرز ہیں وہ اپنے بنائیں، اپنے لو ونز کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، کیونکہ پورا پارا جو ہے وہ اردو میں ہوگا. بالکل ایک ایسے جیسے آپ سٹوری سن رہے ہیں، آپ کو ایوری ڈے ایک پارا ملا کرے گا. آپ وہ اپنے لو ونز کو بھیج دیں. دیکھیں جو سنیں گے آپ سوچیں یہ اتنی خیر اکٹھی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. تو ہم انشاءاللہ اسی طرح سے ہر پارے کا پھر ٹیسٹ بھی پوسٹ ہوگا. جب ہم ٹیسٹ کریں گے اس کے نمبر کتنے آئیں گے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. بہت انٹرسٹنگ ہمارا پورا سفر رہے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ رمضان ہمیں نصیب کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مہینے میں لیلۃ القدر ہمیں نصیب کرے. آمین ثم آمین. اب دیکھیے سورۃ حشر آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی قرآن کے بارے میں فرمایا کہ لو انزلنا، اے لوگو اگر ہم نازل کرتے ھذا القرآن، اس قرآن کو علی جبل، کسی پہاڑ پر، لرائیتہ، تو اے بندے تو دیکھتا اسے، خاشعاً کہ وہ دبا جا رہا ہے، متصدعاً کہ وہ پھٹا پڑتا ہے، من خشیت اللہ، اللہ کی خشیت سے، اللہ کے خوف سے پھٹا پڑتا ہے. اے بندے تجھے کیا ہے کہ تیرے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا؟ تجھے نہیں یہ بات کی سمجھ آتی یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا خط ہے جو تیرے نام آیا. پہاڑ جیسی چیز بھی کانپ اٹھے اور تجھے کوئی اس بات کا اثر نہ ہو، اور تو پھر بھی اللہ کے احکامات پڑھے اور تو سوچے کہ ہائے یہ تو نہیں میرے سے ہوتا، یہ میرے لیے بڑا مشکل ہے، میں کیا کروں گی؟ دیکھو میں فرینڈس میں جاؤں گی تو میرا مذاق اڑائیں گے، میرے ہسبینڈ ایسے کہیں گے، میرے بچے ایسے کہیں گے، میرا خاندان ایسے کہے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن پاک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام جو ہے نا، جس رات نازل ہوا اس رات کی عبادت 1000 مہینے یعنی 83 سال کی عبادت سے افضل ہے. دیکھیں قرآن کی فضیلت میں صرف یہ ایک آیہ ہی نازل ہو جاتی نا تو کافی تھی. جو فرشتہ اس کو لے کے آیا، دیکھیں وہ فرشتوں میں سب سے عالی مقام، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا وہ نبیوں کے سردار، جس رات نازل ہوا وہ راتوں کی سردار، جس مہینے نازل ہوا وہ مہینوں کا سردار. تو کیسے اس قرآن کو ہم چھوڑ سکتے ہیں؟ کیسے؟ اب دیکھیں اس کی میں کہتی ہوں کہ وہ تو ایک بات ہے نا جو ہم کہتے ہیں کہ انشاءاللہ قرآن لائحہ عمل ہے، اسی لیے نازل ہوا کہ ہم نے عمل کرنا ہے. یہ اس کا ایک چھوٹا سا سائیڈ افیکٹ ہے
کہ اگر آپ اس کو بغیر سمجھے بھی پڑھتے ہیں نا تب بھی ایک ایک حرف پہ ہم کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اللہ چاہے تو 700 گنا زیادہ کر دے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن پاک کا ایک سرا جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور دوسرا سرا جو ہے وہ اہل ایمان کے ہاتھ میں ہے۔ اب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پس جو اسے تھامے رکھیں گے وہ نہ تو دنیا میں گمراہ ہوں گے اور نہ ہی آخرت میں ہلاک ہوں گے۔ الحمدللہ۔ مجھے وہ شعر بھی بلکہ یاد آ رہا ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ دیکھیں آج قرآن چھٹ گیا ہے نا، تو کیا کیا آج دیکھیں مسلمان کس طرح سے ہر جگہ پس رہے ہیں۔ آپ اپنی نئی نسل کو دیکھیں، وہ آنیسٹلی جن کے تو بچے الحمدللہ کر رہے ہیں، میں ہر ایک کی بات نہیں ہوتی، لیکن زیادہ تر جیسے اگر بات ہوتی ہے نا تو ایک کلیکٹیولی بات کرتے ہیں کہ آج کل دیکھو کس طرح سے ہو رہا ہے۔ تو دیکھیں ذرا ہم مسلمان ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کو نا قرآن پاک کی تلاوت کا اتنا شوق تھا کہ انہوں نے جب حفظ کر لیا نا تو وہ پوری رات میں پورا ایک قرآن ختم کر لیتے تھے، ان کا شوق اتنا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کے انہوں نے بتایا کہ میں ایسے پوری رات میں ایک قرآن ختم کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ نہیں ایسے نہیں کرو۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ کو یہ پسند تھا کہ جو بھی کام کرنا ہے نا تو اس کو تسلسل کے ساتھ کرو، ایسا نہیں کہ جذباتی ہو کہ آج ہماری زندگی میں قرآن کھلا، ہم رونا دھونا شروع کر دیا، نمازیں پڑھ لی، تہجد بھی سٹارٹ کر لی، پھر گھر میں کوئی ایک فنکشن آیا تو وہ قرآن بھی گیا، نمازیں بھی گئی، سارا کچھ گیا۔ ایسے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھا کہ جو کام کرنا ہے نا تھوڑا کرو لیکن تسلسل کے ساتھ کرو۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں، دیکھو تم ایسے کرو کہ پورا قرآن 1 مہینے میں ختم کر دیا کرو۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، تو آپ مجھے اس سے زیادہ کی اجازت دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا یوں کرو کہ 10 دن میں ختم کر لو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اس سے بھی زیادہ رکھتا ہوں طاقت، تو مجھے آپ اس سے زیادہ کی توفیق اجازت دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا یوں کرو کہ 7 دن میں ختم کر لو۔ انہوں نے جب دوبارہ کہا تو رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، کیونکہ یہ مسلسل تم نے کرنا ہے تو 7 دنوں میں تم قرآن ختم کر لیا کرو۔ تو 7 جو ہم قرآن میں دیکھتے ہیں نا 7 منزلیں ہیں، وہ بیسیکلی اسی لیے بنی ہے کیونکہ اب جیسے سورۃ نساء، ماشاءاللہ میرے اسٹوڈنٹ جو پہلا بیچ ہے نا ان کا سورۃ نساء کا آج جو منڈے کو لیسن جائے گا وہ لاسٹ لیسن ہے، تو آپ لوگوں کی پہلی منزل بھی کمپلیٹ ہو جائے گی۔ تو آپ دیکھیں کہ الحمد سے سورۃ نساء کمپلیٹ ہونے تک 1 منزل ہے، تو اتنا پارا جو ہے، اتنے پارے جو ہے وہ ان کو 1 دن میں پڑھنے کی پرمیشن ملی تھی اس وقت۔ تو یہ بہت لگتا ہے کہ اچھا ہاں، کیونکہ مجھے بھی منزل کا نہیں پتا تھا شروع میں، جب مجھے پتا چلا تو اتنا کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم چاہتے ہیں کہ رمضان کے اندر کہ ہم جلدی سے قرآن زیادہ پڑھ سکے، تو پھر وہ منزل کر کے بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، حضرت عمر کے عہد خلافت میں مجلس شورا کی رکنیت کے لیے حافظ قرآن یا پھر عالم قرآن ہونے کی شرط تھی۔ وہاں پہ کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو ان کے مجلس شورا میں اس کے علاوہ وہ نہیں آ سکتا تھا۔ کاش کہ آج بھی یہی والی بات ہو جائے تاکہ ہمارے لوگوں کو پتا چلے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اللہ پر دعا کیا کرے، اللہم اجعل قرآنہا۔ یہ کون سی ولی، یہ بھی میں نے خیال ہے کہ آپ لوگوں کو میں نے دعا سکھائی تھی، وہ شروع اللہم انی آمتکا و بنتو آمتکا و بنتو عبدک ناسیتی بیادک والی ہے نا، بہت پیاری دعا تھی وہ، میں نے 2-3 دفعہ آپ لوگوں کو بلکہ چھوٹی بھی کر کے آپ لوگوں کو بھیجی ہوئی ہے۔ اسی کے آخر میں اللہم اجعل قرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلا حزنی و ذہاب ہمی غمی آمین یا الہی آمین۔ تو ایسی دعائیں مانگا کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیے میں ہمیشہ ایک اور بھی بات یہ کہتی ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں ہم رہیں گے، ہماری زندگی میں قرآن کھل گیا، ہم نمازی بھی ہو گئے، تہجد گزار ہو گئے، ذکر کرنے والے ہو گئے اور پھر کوئی پریشانی نہ آئے، ایسا نہیں ہوگا۔ پریشانیاں دیکھیں زندگی کا حصہ ہے، بچے ہیں، فیملی ہے، بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، کچھ نہ کچھ تو لگا رہے گا نا۔ لیکن یہ ہوتا ہے کہ جس کی زندگی میں قرآن کھل جاتا ہے نا، اس کو وہ پریشانیاں کوئی نہیں لگتی ہیں، وہ ہر پریشانی میں خیر ڈھونڈ لیتا ہے۔
یہ عجیب سی بات ہوتی ہے. اس کو یہ لگتا ہے کہ میرے اللہ نے کوئی نہ کوئی پیغام دیا ہے اس میں سے بھی وہ سبق نکال کے اور بہتر ہونے کی کوشش کرتا ہے. سبحان اللہ. اور پہلی نمبر پہ وہ یہ سوچتا ہے کہ یا تو یہ میرے اللہ کی طرف سے آزمائش ہے تو انشاءاللہ کٹ جائے گی، اور اگر میرے ہی گناہوں کی وجہ سے کوئی میرے اوپر مشکل آئی ہے تو اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ یا پاک پروردگار مجھے اصل حقیقت سمجھ آ جائے تاکہ میں اپنے گناہوں سے باز آ جاؤں. رسول اللہ نے فرمایا تھا نا کہ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو تو کم سے کم چھوٹی سزا یہ ہے کہ تمہارے انڈر جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ تمہارے کیا کہتے ہیں کہ تمہارے خلاف ہو جاتے ہیں، بیسیکلی تو نافرمان ہو جاتے ہیں. تو ہمارے انڈر کون ہے؟ ہماری اولاد ہے، بدتمیز قسم کے. اگر اللہ معاف کرے، ویسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو صحت، تندرستی، ایمان کی دولتیں دے. یہ تنگ کرتے ہیں نا تو بار بار ماں جو ہوتی ہے نا، جن کو یہ حدیث جب پڑھ لیتے ہیں تو ایک دم سے کھڑے ہو کے سوچنا شروع ہو جاتے ہیں ہائے آج کیا ہوا تھا. آنیسٹلی کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا، ایک کس کا کال تھا، آئی تھنک کسی کا، کہ جب تہجد میں آنکھ نہ کھلے، یا آئی تھنک فجر میں یا تہجد میں آنکھ نہ کھلے تو اور مشکل ہو رہی ہو تو یہ سوچ لو کہ دن میں کوئی گناہ کیا تھا، اس کی وجہ سے تمہاری آنکھ نہیں کھل رہی، اللہ چاہتے ہی نہیں کہ تم سجدہ کرو. تو آنکھ نہیں کھل رہی ہوتی، زور لگا کے سوچ رہی ہوتی یا اللہ میں نے تو کچھ گناہ نہیں کیا تھا، یا اللہ آج تو میں نے کچھ بھی نہیں ایسے کیا تھا، میری آنکھ کیوں نہیں کھل رہی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو میں سوچتی ہوں کہ کتنا پیار آتا ہوگا نا ہم پہ کہ میرے بندے کس طرح سے کوشش کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں اپنے آپ سے اللہ کے راستے میں بھاگنے کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ایسے ہی ہمیں رکھے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جس نے چکھا نہیں ہے نا وہ جانتا ہی نہیں ہے. اتنا خوبصورت راستہ، کچھ بھی نہیں چھٹتا، وہی دوست ہوتے ہیں، وہی فیملی ہوتی ہے، وہی گھرداری ہوتی ہے، وہی سارا کچھ ہوتا ہے. صرف یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے سے ہم اللہ کے حدود کے اندر آ جاتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ایسی جگہوں پہ نہیں جانا جہاں پہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی ہو رہی ہے. فار ایگزامپل شادیاں تو مہندیوں پہ جانے سے رک جاتے ہیں، یا 2-3 چیزوں سے رک جاتے ہیں، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ان ریٹرن واللہ ان ریٹرن وہ ٹائم جس وقت آپ ان جگہوں پہ نہیں جاتے ہو نا جہاں پہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، یہاں پہ جو خوشی ملتی ہے، یا اس وقت کا جو اس وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو جو چیز دینی ہوتی ہے نا، وہ عجیب سی خوشی ہوتی ہے، وہ عجیب سی چیز ہوتی ہے. وہ آزما کے دیکھ لے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ سے کہا کرے میرے اللہ جی آج میں نے یہ نہیں کیا، اس لیے نہیں کیا کہ میرے آپ کا حکم تھا، میں ہمیشہ سے کرتی رہی، مجھے نہیں پتا تھا، اب میں نہیں کروں گی، آج میں رک گئی ہوں اس چیز سے. تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کو کوئی نہ کوئی تو خوشخبری ملے گی. دل کے اندر اللہ نے خود ہی، ہم نے پڑھا نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا سکون اسی کے اندر ہے. تو پھر سکون باہر ہے ہی نہیں ہے، دنیا میں اللہ نے رکھا ہی کوئی نہیں، تو پھر کہاں ڈھونڈتے پھریں گے. عجیب سی محبتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جی ہم سب کے لیے آسانیاں کرے. آنیسٹلی اتنی پیاری آیات تھی، کیونکہ تقویٰ کے بارے میں جب بھی بات ہوتی ہے، قرآن کے بارے میں بات ہوتی ہے، تو دل چاہتا ہے بس بولتے جائیں، جتنا پڑھا ہے سب کچھ بولتے جائیں. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کرے. انشاءاللہ آپ کو میں پھر سے ریمائنڈر ایک دے دیتی ہوں. آپ یوٹیوب چینل جس نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ پلیز کر لو، کیونکہ ادھر میں اناؤنسمنٹ جب کروں گی، کیونکہ اسی پہ آپ لوگوں کا کلاس کا ٹیسٹ بھی آتا ہے، تو جب اناؤنسمنٹ ہوگی تو یہاں سے انشاءاللہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ دورہ قرآن کب شروع ہو رہا ہے. آپ لوگوں کو ٹیسٹ بھی ملے گا، آپ لوگوں کو دورہ قرآن بھی ایوری ڈے ایک پارہ اردو میں ملے گا. آپ وہاں سے وہ پارہ لیں گی اور اپنے اپنے گروپ میں آپ سرکولیٹ کریں گی، ٹھیک ہے؟ اور ہر ایک کو بھیج دیں، جتنے لوگوں کو جانتی ہیں، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے یہ کام کروا لے انشاءاللہ جی. اچھا جی، اب یہ تو ایک ہی آیا، کتنا 40 منٹ ہو گئے. اللہ اکبر. وہ لوگ جنہوں نے تقویٰ کیا، جب ان سے کویسچن پوچھا جائے گا، جب فرشتے جان نکالنے آئیں گے کہ کیا نازل کیا تھا، تو وہ کہیں گے خیر ہی خیر تھی، دنیا میں بھی خیر، اولاد میں بھی خیر، تو کاروبار میں بھی خیر، تو خوشیوں میں بھی خیر، مطلب خیر ہی خیر تھی. للذین احسنوا، تو ان کے لیے جنہوں نے اچھا کیا، مطلب نیک عمل کیے، فی ہذہ دنیا، اس دنیا میں، حسنتن، نکرہ ہے، ہر طرح کی حسنہ،
उनके लिए भलाइयां ही भलाइयां हैं। अगर जिंदगी में परेशानियां हैं ना, अगर प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर देख लें उसका हल अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया है कि वो लोग जिन्होंने दुनिया में नेकी की है ना, उनके लिए दुनिया में हसना है, वला दारुल आखिरतु आखिराती, और आखिरत का घर तो खैरुन और भी बेहतर है। जन्नत का तो बात ही आप छोड़े ना, वो तो हमने कितनी दफा पढ़ा ना कि जन्नत कैसी होगी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि दुनिया में भी हसना और आखिरत में भी हसना, वला नेमा, और कितना ही अच्छा है दारुल मुत्तकीन, कि जो मुत्तकी है ना उनका घर कितना प्यारा है। अब यहाँ दुनिया में देखते ना फलां का घर देखो, या इंटरनेट पे आ जाते कई दफा कि ऐसा घर था। तो हमारे घर इंशाल्लाह जन्नत में जब मुत्तकियों के घर देख के ना, तो सारे वहां पे एक दूसरे से कहेंगे वाओ देखो उसका घर, जितनी नेकियां उतने दर्जात ऊपर, उतने खूबसूरत सारा कुछ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आगे देखिए आयत नंबर 31, जन्नातु, और इन लोगों को जो मुत्तकी होंगे इनको जन्नातु बागात होंगे। टेस्ट जो है ना आपका वो काफी मेरा ख्याल है लंबे आगे आयात का, तो वहां तक तो मुझे लगता है नहीं, मैं कोशिश करती हूँ इंशाल्लाह। जन्नातु अदनिन, हमेशगी की, यदखुलूनहा, वो दाखिल होंगे उसमें, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिसके नीचे नहरें बह रही होंगी। ये हमने बहुत दफा पढ़ा है कि जन्नत कैसी होगी। लहुम फीहा मा यशाऊन, कि वहां पे उनके लिए हर वो चीज होगी जो वो इमेजिन भी करेंगे, राइट। दुनिया के लिए ना अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, 30th पारे में है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया तुम जो भी चाहो ना, तुम कुछ भी चाह के देख लो, वो नहीं मिल सकता सिवाय उसके जो अल्लाह चाहेगा। लेकिन जन्नत में बिल्कुल उलट है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा जो कुछ तुम चाहोगे वहां पे वो हो जाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कज़ालिका यजज़िल्लाहुल मुत्तकीन, कि इसी तरह से बदला देता है अल्लाह सुब्हानहू तआला मुत्तकियों को, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो इसलिए आज अहद कर लें कि या पाक परवरदिगार हमें मुत्तकियों में शामिल कर दे, आमीन या इलाही आमीन। अब आयत नंबर 32 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइका, वो लोग जिनको फौत करने आते हैं फरिश्ते, तो ये बिना इस हाल में कि वो पाक होते हैं, इस हाल में कि वो पाक होते हैं। एक तो जिस्मानी पाकीज़गी है ना, उनकी रूह भी पाक होती है, वो नेक व साले होते हैं, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला को राजी करने वाले होते हैं। वो ऐसे लोग, उनको फरिश्ते क्या कहते हैं, यक़ूलूना सलामुन अलैकुम। जिस वक्त जान निकालने आते हैं ना, घर वालों को तो लगता है ना कि हाय आखिरी सांस आ रहा है, आखिरी सांस आ रहा है, आंखें ऊपर की तरफ होगी, आंखें बंद कर दो। लेकिन वो उस वक्त फरिश्तों को देख रहा होता है, उस वक्त सवाल जवाब हो रहे होते हैं। फरिश्ते उनको कहते हैं ना डरो, तुम पर सलामती हो। देखिए यही सलाम था जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी कहा था ना जब फरिश्ते आए थे, और नूह अलैहिस्सलाम ने जब वो कश्ती पे बैठे थे। तो ये सलाम सिर्फ हम लोगों का नहीं है, ये शुरू से आ रहा है, और जन्नत में भी पहला यही होगा कि अस्सलामु अलैकुम, वहां पे भी हमें फरिश्ते कहेंगे। तो जिस वक्त हमारी जान निकालने फरिश्ते आएंगे, अल्लाह करे कि हम मुत्तकी हों, तो हमें वो यही बात कहेंगे कि तुम पे सलामती हो, उदखुलुल जन्नता, दाखिल हो जो जन्नत में, बिमा कुंतुम तामलून, कि जो तुम अमल करते थे। ऐसे नहीं कि तुम कलमा पढ़ लिया था चलो चलो जन्नत में जाओ, नहीं, अमल की वजह से, जो तुम अमल दुनिया में करके आए हो ना, उसकी वजह से अब जन्नतों में दाखिल हो जाओ। देखिए कब्र में जब हम होंगे ना, तो अगर नेक रूह होगी तो जन्नत की तरफ की खिड़की खुलेगी, और अगर अल्लाह ना करे अगर बद रूह होगी ना, तो दोज़ख की खिड़की खुलेगी, वही हिसाब हो जाएगा। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं हल यंजुरूना, कि नहीं वो इनकार कर रहे, इल्ला मगर अन तातियहुमुल मलाइका, कि आ जाए उनके पास फरिश्ते, औ यातिया अमरू रब्बिका, या फिर आ जाए हुक्म आपके रब का। मतलब ये क्या कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ये क्या अभी भी ईमान नहीं ला रहे, क्या ये अभी भी इस बात को नहीं समझ रहे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको दुनिया में क्यों भेजा है। अब भी अल्लाह का इनकार करे, क्या उनको तब इस बात का पता चलेगा जब फरिश्ते उनको जान लेने आएंगे, या क़यामत ही आ जाएगी,
तब वो करेंगे, और तब वो अगर करेंगे तो तब तो कोई बात फायदा नहीं है उनके ईमान लाने का। तो यही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाई है कि क्या वो उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं। कज़ालिका फ़अल लज़ीना, इसी तरह से किया था उन लोगों ने भी, मिन क़ब्लिहिम, जो उनसे पहले थे। वमा ज़लमहुमुल्लाह, कि नहीं जुल्म किया था उन पर अल्लाह ने, वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, लेकिन वो अपनी जानों पर खुद जुल्म करने वाले थे। अजाब का पड़ा है ना, फलां कौम पे अजाब आया, उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वाइप ऑफ कर दिया, उस पे पत्थरों की बारिश हुई, उस पे जलजला आ गया, मर गए, सारे के सारे खत्म हो गए, पढ़ा ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ये ना समझना कि अल्लाह ने जुल्म किया था, उन्होंने अपनी जानों पर खुद जुल्म किया, इसलिए उनके ऊपर ये मुसीबत आई थी। आज भी अगर मुसीबतें आ रही है ना, तो ये सोचे कि अल्लाह जुल्म नहीं करने वाला, अल्लाह को क्या पड़ी है हमें मुसीबतों में डाले। ऐ बंदे, तेरे अपने अमाल ही काफी हैं जो तुझे मुसीबतों में डालते हैं। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया है। अल्लाह से दुआ करे, या अल्लाह मुझे इस काबिल कर दे, मुझे वो हिम्मत अता कर कि मैं मुत्तकियों में शामिल हो जाऊं, मैं जो कुछ पढ़ रही हूँ मुझे सरापा ही कुरान बना दे, मुझे देख के लोगों को कुरान याद आ जाए, मुझे देख के लोगों को अल्लाह याद आ जाए। आमीन सुम्मा आमीन। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 34 में, फ़असाबहुम, तो पहुंची उन्हें सय्यातु, उन्हें बुराइयां, मा आमिलू, जो उन्होंने अमल किया था। इस वजह से देखिए वही बात आ गई ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि उनको जो मुसीबतें पहुंची थी वो इस वजह से, उनके अमाल की वजह से पहुंची थी। वह हाका बिहिम, और घेर लिया उन्हें, मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, जिसका वो मजाक उड़ाते थे। आज आप देखिए कि मजाक में ऐसे लतीफे बने हुए हैं, जन्नत का मजाक, दोज़ख का मजाक, नबियों का मजाक, कभी जैसे जो इस्लाम को फॉलो कर रहे होते हैं कि जी ऊंची पौंचे पहन के जा रहे हैं, ऊंची शलवार की हुई आदमियों ने, उनका मजाक, हिजाब लिया हुआ है उसका मजाक, शायर अल्लाह का मजाक। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि पहुंची उनको बुराइयां, वजह क्या थी, जो उन्होंने अमल किया, और घेर लिया उन्हें इस वजह से जो वो मजाक उड़ाते थे। तो जुबान खोलते हुए 100 मर्तबा सोचा करें, क्योंकि कई दफा होता है ना, फ्रेंड्स में होते हैं तो ऐसे कोई और, चले हम नहीं कर रहे, कोई दोस्त, या मैं तुझे एक लतीफा सुनाऊं बड़ा मजे का, और ऐसे वाले लतीफे कई दफा सुनाते हो, हा ही फौरन रोक दिया करे, उनको बताया करें कि कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसे कहा, ये मजाक उड़ाने वाली चीजें नहीं है। नहीं जी नहीं, चलो कोई बात नहीं, जन्नत में जाएंगे वहां तो सारे मौलवियों ने होना है, वहां पे सारे ऐसे होंगे तो बोर ही हो जाएंगे ना, हम उधर ही ठीक है, वहां तो सारे बड़े बड़े ऐसे लोग होंगे जो फन वाले थे, तो हम वहीं ठीक है। इतने आराम से नौजुबिल्ला कह देते हैं, पता ही नहीं होता असल में वो उनका मकसद ये नहीं होता, अपनी तरह से मजाक कर रहे होते हैं ना। अब आयत नंबर 35, वक़ाल लज़ीना अशरकू, तो कहा उन लोगों ने जिन्होंने शिर्क किया, लौ शाअ अल्लाह, अगर चाहता अल्लाह, मा अबदना, तो ना हम इबादत करते, मिन दूनिही, उसके सिवा, मिन शै, किसी चीज की, नहनु, हम, वला आबाउना, और ना हमारे आबा अजदाद करते। अब यहाँ पे देखिए कि वही बात, ये कहीं ना कहीं आपने किसी ना किसी सूरत में ये सुनी होगी बात, या महसूस की होगी कि लोग कहते हैं अल्लाह हदायत नहीं देता फलां को, अल्लाह चाहता तो वो ऐसे ना कर सकता, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, या कोई चीज ऐसी जिंदगी में आ रही होती है ना, तो कहते हैं अगर अल्लाह ना चाहता तो नहीं होना था, बस हम हो गया ना, ऐसे इसी वजह से हुआ है। तब इल्जाम अल्लाह पे देना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि जो शिर्क करते थे ना, उनका भी यही काम था। वो भी ये कहते थे कि अगर अल्लाह चाहता तो हम ना इबादत करते अल्लाह के सिवा किसी की। अल्लाह, तुम कहते हो कि अल्लाह के हाथ में सारा कुछ है, अल्लाह ना चाहे तो कुछ नहीं हो सकता, तो यहाँ तो देखो ना, अगर अल्लाह ना चाहता तो हम ना करते, तो इसलिए अल्लाह ने चाहा तो हमने किया। मतलब क्या होता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है, हम पे देखो कोई अजाब नहीं आ रहा, हमें तो कोई मुश्किल नहीं आ रही, हम तो गुनाह करते जा रहे हैं, तो हमें तो कोई अल्लाह ने नहीं पकड़ा, अगर अल्लाह चाहता तो हमें पकड़ ना लेता। वो ही सेंटेंस है ये वाला। और ना सिर्फ हम, और ना ही हमारे अबाइदाद, वला हरमना, और ना हराम करते हम, मिन दूने ही, इसके सिवा, मिन शै, कोई चीज, कज़ालिका, इसी तरह से, फ़अल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि इसी तरह से जो इनसे पहले लोग थे ना, उन्होंने भी यही किया था, यही कहा था।
آج اتنے سالوں کے بعد بھی یہ جو دماغ میں خرابی ہوتی ہے نا، یہ نہیں بدلتی ہے. جن کی نہیں بدلنی ان کی نہیں بدلتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیا کہ انہوں نے بھی یہی کہا تھا، بلکہ ان کو بتایا کہ تم سے پہلے والے لوگ تھے نا، وہ بھی یہی سوچ رکھتے تھے، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم یہ گناہ کے کام کیوں کرتے، ہم شرک کیوں کرتے، ہمارے آباء و اجداد کیوں کرتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا اتنا کمزور ہے کہ ہمیں نہیں روک سکتا؟ تم ہمیں بتا رہے ہو کہ یہ نہ کرو. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَحَلْ، تو نہیں ہے علی رسولی، رسولوں پر، الا مگر، الا البلاغ المبین، مگر یہ کہ ٹھیک ٹھیک واضح کھلم کھلا پہنچا دینا. یہ ہر داعی دین کے لیے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، تمہارا کام نہیں ہے ہدایت دینا کسی کو. تمہارا کام کیا ہے کہ تم کھلم کھلا پہنچا دو. غور کس پہ کرنا ہے؟ اپنے کھلم کھلا پہ. اکثر کیا ہوتا ہے کہ کہنے والے نا اتنی ٹھنڈی بات کریں گے کہ اگلے نے نہ، جس نے عمل نہیں نا، جس کے فار ایگزامپل کسی کو آپ کسی جگہ پہ آپ درس دینے گئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے ذرا دوسرے لیول پہ ہیں، ان کے عمل میں بہت کمزور ہے. تو وہاں پہ اگر میں نے کوئی ایسی بات کی تو یہ تو بڑے وہ پڑھے لکھے اور اس طرح والے لوگ ہیں، یہ کہیں گے کہ یہ کیا ڈرانے آ گئی ہے، تو ٹھنڈی 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 باتیں کر کے آ جائیں گے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، اور نہ ان کو اثر ہوتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے بارے میں یہ ساری باتیں تو چلو جی جنت میں تو مسلمانوں نے جانا ہے، تو ہم جو بھی کریں الحمدللہ ہم ویسے بھی حالات ٹھیک ہیں، کوئی مشکل بھی نہیں آئی ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش بھی نہیں پڑی ہوئی ہے، تو چلو جی ہم تو بڑے ٹھیک ہیں. ٹھنڈی باتیں کی اور ہمیں یہ سارے انعامات جو آلریڈی ملے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہمیں یہ بھی مل جائیں گے تو ہم تو ٹھیک ہیں. تو اثر نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ رسول اللہ کو کیوں کہا تھا؟ کیونکہ ان کو درد اتنا تھا، وہ روتے تھے، پوری پوری رات عبادت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کھڑے ہوتے، قیام کرتے تھے اور روتے کیا تھے؟ یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو فرمایا تھا کہ آپ کا کام اللہ کا پیغام، خوشخبری دینا اور ان کو ڈرانا، دونوں کے دونوں کھلم کھلا بتا دو کہ دیکھو اچھا کام کرو گے تو یہ ہے، برا کام کرو گے تو یہ ہے. یہ نہیں کہ صرف اچھا اچھا بتانا ہے، ٹھیک ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا، اور البتہ یقیناً بَعَثْنَا بھیجا ہم نے، فی کل امت، ہر امت میں، رسولاً ایک رسول، ان اعبدوا اللہ، کہ عبادت کرو اللہ کی، وَاجْتَنِبُوا الطاغوت، اور بچو طاغوت سے. فَمِنْهُمْ، تو بعض ان میں سے تھے، من ہدى اللہ، جن کو ہدایت دی اللہ نے، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے بعض ایسے بھی تھے، من حقت علیہ الضلالہ، کہ جن پر گمراہی جو ہے وہ ثابت ہو گئی. اچھا یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہر امت پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول بھیجے ہیں. اب ہم یہ سوچیں کہ ہمارے رسول جو تھے، جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو اب نہیں ہے، تو اس کے بعد ہمارے لیے کیا کام ہے کہ اب ہم نے وہ کام کرنا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو کہا تھا. کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ رسول اللہ نے بتایا تھا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کہا تھا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ بات ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دی کہ پہلے جو اہل کتاب تھے نا، جن کو کہا تھا فضلتکم علی العالمین، کہ تمہیں میں نے جہانوں پر فضیلت دی، بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پیاری قوم تھی وہ. اس کے بعد جب انہوں نے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو مسلمان ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ان کو بھی یہ فریضہ دیا کہ اب یہ تمہارا کام ہے کہ تم نے برائیوں سے روکنا ہے اور تم نے نیکیوں کی تلقین کرنی ہے. تو میرا اور آپ کا اب یہی کام ہے. ہم سب داعی دین ہیں، ہر مسلمان، چھوٹے سے چھوٹا بچے سے لے کے جب اس میں عقل آ جاتی ہے کہ وہ یہ بات کہہ سکے، اور ہر آدمی، ہر عورت، ہر بچے کا یہی کام ہے کہ ہم نے اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے. دیکھیے ایز اے مدر مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے اولاد کی، اگر تو میرا یہ اولاد کی، دیکھیں نعمتیں کروڑ دی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. ہر نعمت ہم کتنی دفعہ گناتے ہیں، انہی نعمتوں میں سے ون آف دا نعمت ہے اولاد. ساری نعمت تو نہیں ہے نا، ون آف دا نعمت ہے. اور نعمت بھی اللہ سبحانہ، ہم نے اولاد کو ہی اپنا خدا بنا لی.
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے اولاد دی تھی کہ ان کو، کیونکہ اب تو وہ بچے ہیں نا اور ہماری گود میں آئے، ان کو تم نے اللہ سے ملانا ہے، ان کو ہمیں خود پتا ہوگا تو ہم اپنی اولاد کو ملائیں گے نا۔ میں ہمیشہ آنیسٹلی یہ کہتی ہوں، بڑے نصیب والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے گھرانے پورے اللہ کی طرف ہوتے ہیں، ریلیجن کے اوپر ہوتے ہیں، پریکٹسنگ مسلمان ہوتے ہیں، ان کے گھر سے بھی ایسے ہی بچے پھر نکلتے ہیں۔ لیکن میں اور آپ اب دیکھتے ہیں وہ لوگ جن کی زندگی میں قرآن لیٹر آن کھلا، ہم مسلمان تھے، ہم پوری نمازیں بھی پڑھ لیتے تھے اور ہم لوگ لیکن پوری طرح سے اسلام فالو نہیں کر رہے تھے، ہمیں نہیں پتا تھا کیونکہ قرآن کو ہم نے کبھی اس طرح سے پڑھا ہی نہیں، کبھی کسی نے بتایا نہیں، کیونکہ ہمارے ماں باپ بہت معصوم تھے، اس لیے کہ وہ نمازی بھی تھے، تہجد گزار بھی تھے، ان کو تشریح قرآن پاک کی تفسیر پڑھنا اور یہ سارا کچھ ان کو نہیں آتا تھا، ان کو بیسک چیزیں پتا تھی، وہی انہوں نے آگے ہمیں ٹرانسفر کر دیا۔ ہمارے زمانے میں ہم پھر کالج چلے گئے، پھر ہماری شادیاں ہو گئیں، پھر ہم بڑے ماڈرن بھی ہو گئے، اللہ معاف کرے، پھر جب قرآن کھلا نا تو ہمارے میں سے زیادہ تر لوگوں کے بچے بڑے ہو گئے، پھر جب بچے بڑے ہو گئے تو پھر وہ نہیں اس طرح سے بات سنتے نا جیسے اگر ہم نے بچوں کی شروع سے تربیت کی ہوگی۔ یہ بڑی نصیب کی بات ہوتی ہے کہ ماؤں کو یہ سمجھ آ جائے جب بچے چھوٹے تھے اور وہ بچوں کو شروع سے اس طرح سے اٹھائیں۔ اب میں دیکھتی ہوں اروبا کو، اپنی بہو کو، کہ خیر سے بچے چھوٹے سے، سارے بچے اسلامک سکول میں ہیں، سارے بچے، وہ بیٹیاں جو ہیں وہ حفظ کر رہی ہیں 30th پارہ، حالانکہ مطلب میں دیکھتی ہوں کہ دیکھو ہمیں نہیں عقل تھی اس وقت جب ہمارے بچے چھوٹے تھے، ہمیں بس یہی پتا تھا یہاں پہ قرآن پڑھانا مشکل تھا، بچے اسکول سے آتے تھے گھسیٹا مسیٹ ان کو مسجد میں لے کے جانا، وہاں پہ آدھا گھنٹہ 10 منٹ مولوی صاحب پڑھاتے تھے، بس یہی تھا قرآن ختم ہو جائے، قرآن ختم کر دو، بس کسی طرح سے، اس کے بعد آمین کرو، قرآن بند، اس کے بعد ختم، یہ طریقہ تھا۔ اور ہم بڑے پراؤڈ فیل کرتے تھے کہ الحمدللہ بچوں نے پڑھ لیا، اچھی بات ہے پڑھ لیا، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ قرآن ایکچولی کیا ہے، اللہ کا احسان ہے۔ ابھی بھی میں کہتی ہوں دیکھو ہماری طرح کے کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کی زندگیوں میں ایسا نہیں قرآن کھلا ہوا نا، ہمیں کم از کم توبہ کی توفیق مل گئی ہے۔ اب ہم بھاگ رہے ہیں کہ کسی طرح سے، کیونکہ زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کم وقت تھا جس میں ہماری زندگی میں قرآن کھلا، کوئی ایسا عمل کر لیں کہ اللہ تجھے پسند آ جائے، کچھ ایسا کر لیں کہ یا پاک پروردگار ہمیں نور کے ممبروں پہ بٹھا دے، کچھ ایسا کر لیں یا پاک پروردگار ہم جنت میں چلے جائیں، یا اللہ ہماری اولاد کو ایسا کر دے، یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں نہیں پتا تھا، ہم ایسے جو بھی ہم نے کیا، یا پاک پروردگار اب ہم معافی مانگتے ہیں، ہماری اولاد کو ٹھیک کر دے، ان کو نماز کا پابند بنا دے، ان کو ہدایت کر دے، ان کی زندگی میں ایسے دوست و ساتھی لے آئے یا پاک پروردگار جو تیرے سے ملانے والے ہوں۔ تو اب کہیں گے انشاءاللہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ضرور سنیں گے نا، انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، آنیسٹلی ہر ایک کے دل میں یہی بات ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم کرے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، میں کون سی آیت پہ تھی، کہاں سے بات ہم کہاں پہ چلی جاتی ہوں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اچھا ہم نے بھیجا ہر امت پہ رسول، ہم نے کہا تھا کہ اب ہم وہی کام کر رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ طاغوت ہر وہ چیز ہے جو اللہ کے راستے میں چلنے سے روکتی ہے، وہ کوئی بھی آپ چیز لے لیں، جو آپ کے دوست بھی طاغوت ہو سکتے ہیں، آپ کے نام نہیں لینا، خاوند گھر سے باہر نکال دیں گے، جو اللہ کے راستے پہ چلنے سے روکے نا، کہ نہ حجاب لوگی تو گھر سے باہر نہیں، میں نہیں تمہارے ساتھ جانے والا، یا کچھ بھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم کرے۔ ویسے ہر وہ سرکش قوت جو اللہ کی عبادت سے روکتی ہو، اللہ کے احکامات سے روکتی ہو، وہ طاغوت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ فمنہم، تو بعض ان میں سے، من ہد اللہ، جن کو اللہ نے ہدایت دی، ومنہم، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں، من حقت علیہ الضلالہ، کہ جن پر گمراہی ثابت ہو گئی ان کے اعمال کی وجہ سے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ وقت کی قید میں نہیں ہے، اللہ کو سب پتا ہے کہ کون کس لیول پہ ہے، اس کے دل میں کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ، کہ اے لوگو چلو پھرو زمین میں، فَانظُرُوا، اور دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جھٹلانے والوں کا، جنہوں نے اللہ کے احکامات کو جھٹلا دیا۔ نہ ماننا جھٹلانا ہی تو ہے نا، کہ نہیں مانتے تو اچھا بس ٹھیک ہے، ہم اللہ کو نہیں سمجھتے نا، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ میرا رب کون ہے، کتنا بڑا ہے، کیسا ہے،
تو ہم کیسے انکار کر دیتے ہیں آرام سے کہ یہ کام میرے سے نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے، توفیق دے، مانگا کرے. سب سے بڑی بات ہے کہ جب جس کو اللہ کی محبت مل جائے نا اس کو سارا کچھ مل جاتا ہے. وجہ کیا؟ کیونکہ دیکھیں جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کا ہر حکم ماننے کو دل تیار ہوتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہوتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سجدے میں جا کے مانگا کریں، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک. اللہم اجعل حبک، ہاں وہ بھی بڑی پیاری ہے. اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی واجعل خوفک اخوف الاشیاء الی واقطع عنی حاجات الدنیا بالشوق الی لقائک وَإِذَا أَقْرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِن دُنْيَاهُمْ وَأَقْرَرْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ. بہت پیاری کہ اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک اپنی عبادت میں رکھ دے تو پھر بہت مزہ آتا ہے. دیکھیں ہمارے ارادے جو بنتے ہیں نا تو دعاؤں کے ساتھ ان کو مضبوط، ان کو کہتے ہیں نا کیل ٹھوکنا ہوتا ہے، تو دعائیں ایکچولی کیل ٹھوکتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگا کرے. مجھے یاد ہے کہ جب میں بہت شروع میں، جب اس زمانے میں جب میری زندگی میں قرآن کھلا تھا تو میں عمرے پہ گئی تھی نا، تو ایک ہی رٹ جس کو کہتے ہیں نا کہ یا اللہ، یہ والی دعا جو تھی نا اللہم انی اسألک حبک والی، یہ میں اردو میں اس وقت پڑھتی تھی، بار بار پڑھتی جاتی تھی اور پورے طواف کرنے میں ایک ہی رٹ لگاتی تھی، یا اللہ مجھے تو قرآن نہیں پڑھنا آتا، تجوید کے ساتھ کیونکہ نہیں پڑھنا آتا تھا اس زمانے میں. یا اللہ مجھے قرآن سکھا دے، یا اللہ مجھے تجوید، یا اللہ مجھے گرامر، یا اللہ مجھے تفسیر، یا اللہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، یا اللہ میں نے نہیں جانا یہاں سے، مجھے نہیں، اور روتی جاتی تھی، یا اللہ مجھے نہیں جانا یہاں سے، یا اللہ مجھے یہ سکھا دے. اتنا مشکل لگتا تھا، آتا جو نہیں تھا. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے راستے بنائے. نہ صرف دیکھیں راستے بنانا بھی ایک اور بات ہوتی ہے. ابھی تک میں پڑھتی ہوں، ابھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ وہ حدیث ہے نا کہ اگر اس وقت میں موت آ جاتی ہے جب آپ طالب علم ہوتے ہو تو آپ سیدھے شہادت کا درجہ پاتے ہو. تو اس لیے میں کسی نہ کسی کلاس میں ضرور رہتی ہوں تاکہ اگر جب آخری وقت آئے تو میں شہادت کا درجہ پا سکوں. آمین. تو بس یہی بات ہے، اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر سارا کچھ آسان ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرما دے. آمین ثم آمین. اچھا جی، اب یہ ہے کہ آپ لوگوں کا ٹیسٹ جو ہے وہ انشاءاللہ یوٹیوب میں پوسٹ ہو جائے گا. میں نے عمار کو میسج کر دیا تھا، تو آپ لوگ انشاءاللہ اپنا ٹیسٹ دیں. آج کی کلاس کے بارے میں مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کے بہت اچھے نمبر آئیں گے. دوسرا یہ کہ آج میں آپ کی ملاقات اپنی ایک ایسی ٹیچر سے کرانا چاہوں گی، یو ول بی سرپرائز. اور کرانے کا مقصد بھی بہت، اب میں ابھی نہیں بتا رہی ہوں، آپ بس 5 منٹ ویٹ کریں، میں ان کو انشاءاللہ لائیو لیتی ہوں. تو پھر آپ یوٹیوب میں آپ لوگ جو فیس بک والے ہیں وہ آ جائیں. ونس اگین میں آپ لوگوں کو کہوں گی جنہوں نے یوٹیوب ابھی سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز کر لیں، کیونکہ اگلی ساری اناؤنسمنٹ جو دورہ قرآن کب سٹارٹ ہو رہا ہے، کب کلاسز ہوں گی، جو لوگ ابھی تک کسی کلاس میں نہیں ہیں اور ان کو دورہ قرآن کی کلاس کرنی ہے کیونکہ فری کلاسز ہیں، تو وہ پھر ادھر ویٹ کریں گے. جیسے ہی وہ انٹر ہوں گے تو انشاءاللہ وہاں پہ میں ان کو ٹیچرز بھی دے دوں گی. اسی طرح سے گروپنگ ہوگی تو آپ لوگ سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی